बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, जो एक नबी बादशाह थे और जिनको सूरह साद सूरह नंबर 38 वर्स नंबर 26 के मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने खलीफा का टाइटल भी दिया था। वो टाइटल जो कि कुरान पाक में दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के जिन पर सूरह सबा सूरह नंबर 34 की वर्स नंबर 10 के मुताबिक अल्लाह पाक की आसमानी किताब ज़बूर भी नाज़िल की गई थी, जिसको आज हम बुक ऑफ सैम्स के नाम से जानते हैं। ये वही नबी बादशाह है कि जिनके इल्म और हुक्म का सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 15 में और सूरह अल-नमल सूरह नंबर 27 की वर्स नंबर 79 में बिलखसूस जिक्र फरमाया गया है कि जिनके साथ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह किया करते थे। सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 की वर्स नंबर 80 के मुताबिक जिनके लिए लोहे को भी नरम कर दिया गया था, और सूरह सबा की वर्स नंबर 11 के मुताबिक जो ज़िर्रा बख्तर यानी बॉडी आर्मर्स भी बनाया करते थे। इसके अलावा सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 की वर्स नंबर 251 के मुताबिक जिन्हें बादशाही, समझदारी और जितना इल्म अल्लाह ने चाहा उनको अता फरमाया था। और सूरह अल नमल की वर्स नंबर 15 के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि उस अल्लाह की तारीफ जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वालों में बंदों में फजीलत अता फरमाई है। इन तमाम बातों को अगर हम गौर से इनको मुताला करें और इन पर थोड़ा गौर करें तो हमें ये चीज़ नोटिस में आती है कि आप सरकार दाऊद अलैहिस्सलाम एक बादशाह नबी से बढ़कर भी कुछ थे। इलावा जी सूरह साद की वर्स नंबर 30 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक बेटे का बिलखसूस जिक्र फरमाया गया है और तारीफ के साथ फरमाया गया कि हमने दाऊद को सुलेमान नामी बेटा अता फरमाया जो एक नेक बंदा और अल्लाह की तरफ पलटते रहने वाला था, और जिनका दौर बाकी तमाम अंबिया कराम से यकीनन मुनफरिद दौर गुजरा है। दर हकीकत उनकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात शायद ही किसी और नबी की ज़िंदगी में हम उनका कंपैरिजन कर सकते हो, या उस तरह के वाक़यात हमें किसी और नबी की ज़िंदगी में देखने को मिले। और इसकी यकीनन एक रीज़न भी थी। जैसा कि सूरह साद सूरह नंबर 38 की वर्स नंबर 35 में दाऊद अलैहिस्सलाम के इस नेक बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ का जिक्र मिलता है कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जिसे मेरे बाद कोई शख्स भी ना पा सके और तू ही देने वाला है। और इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी कि जिसकी हमें वाक़ईतन कोई मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि 3 मुख्तलिफ सूरह मुबारक में इसका जिक्र भी फरमाया गया है। सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 की वर्स नंबर 81 में अल्लाह ताला ने तेज हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सूरह साद की वर्स नंबर 36 में कि वो जहां चाहते वो उन्हें नरमी से पहुंचा देती। और सूरह सबा की वर्स नंबर 12 में वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 महीने का रास्ता सुबह और 1 महीने का रास्ता शाम में तय करवाया करती थी। और सूरह नमल की वर्स नंबर 16 सुलेमान ने कहा कि ए लोगों, हमें परिंदों की जबान सिखा दी गई है। और सूरह अल नमल की ही वर्स नंबर 18 में सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह चींटी की बाकी चींटियों के साथ कम्युनिकेशन को सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं। जबकि 5 मुख्तलिफ सूरह मुबारका में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नात पर हुकूमत के बारे में भी हमें डिटेल से तज़किरा मिलता है। सूरह नमल सूरह नंबर 27 की वर्स नंबर 17 के मुताबिक इस तरह के हजरत सुलेमान के सामने इंसानों, परिंदों और जिन्नात को जमा किया गया और उनकी क्लासिफिकेशन की गई, दर्जा बंदी की गई। सूरह सबा की वर्स नंबर 12 एंड 13 वो जिन्नात अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम करते और सुलेमान जो चाहते वो उन्हें बना कर देते। मसलन किले, मुजस्मे, तालाबों की मानिंद बड़े पानी के हौज और पकाने के बड़े बड़े बर्तन। सूरह साद की वर्स नंबर 37 के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेरे हुक्म जिन्नात में इंतहाई ताकतवर जिन्नात भी थे, इमारतें बनाने वाले और गहरे पानियों में गोता लगाने वाले भी। सूरह अल-अंबिया की वर्स नंबर 82 जो उनके हुक्म से पानियों में गहराई तक गोते लगाते और इसके अलावा और भी बहुत से काम सर अंजाम दिया करते थे। और इसके साथ साथ सूरह साद की वर्स नंबर 38 के मुताबिक कुछ जिन्नात ऐसे भी थे
جو ہر وقت زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ جتنی آیات مبارکہ کے ریفرنس میں نے ابھی تک آپ کو دیے ہیں، آپ ایک مرتبہ ان کو اپنے مائنڈ میں امیجن کریں، کیونکہ میرے خیال میں ایسی بتائی گئی عظیم الشان سلطنت کے متعلق امیجن کرنا ہی ہمیں انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ تیز ہواؤں کو کنٹرول کرنا اور پرندوں کی گفتگو کو سمجھنا اور انسانوں اور جنات کو ان کی کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے کنٹرول کرنا، ان سے بڑے بڑے کام لینا، مثلاً عمارتیں وغیرہ اور مجسمے وغیرہ بنوانا، اور ایون جنات سے گہرے پانیوں میں غوطے لگوانا۔ ایسی بادشاہت کا تصور عام انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس سیشن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ اس عظیم الشان سلطنت کی جھلک کا نظارہ کروا سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آج سے قریباً 2970 سال قبل گزرے ہیں۔ ان کو انجیل میں کنگ سولمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انجیل کے مطابق بادشاہ بنتے وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال تھی، اور یہ وہ پہلے نبی بادشاہ ہیں جن کا آرکیولوجی میں ثبوت بغیر کسی شک و شبہ کے موجود ہے، کیونکہ ان کی سلطنت اتنی وسیع و عریض تھی کہ بیبیلونینز، اسیرینز اور ایون کے انڈینز ریکارڈز کے اندر بھی اس سلطنت کے ٹریسز ہمیں مل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل 1946 میں تل ابیب، کہ جس کو ہم آج کل کے اسرائیل کے اندر جو واقع ہے، اس میں کھدائی کے دوران ایک 3.5 کلو ویٹ کا سونے کا بنا ہوا ایک برتن ملا تھا، جس پر قدیم عبرانی یعنی کہ ہیبریو لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ اوفیر کا سونا بتران کے لیے۔ دیکھنے میں یہ کوئی اہم سٹیٹمنٹ معلوم نہیں ہوتی، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایک تاجر کسی دوسرے تاجر کو کسی ڈیل کے سلسلے میں گولڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 10ویں صدی کے کارٹوگرافر نقشہ نویس سری لنکا اور انڈیا کے بالکل جنوبی ساحلوں کو آفیر کا نام دیا کرتے تھے، جہاں سے ہاتھی دانت خوبصورت پرندوں اور موروں کو یروشلم بھیجا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ تل ابیب کی کھدائی کے دوران جو مرتبان بڑے بڑے پاٹس جو دریافت کیے گئے ہیں، ان کے اندر انڈین دار چینی پڑی ہوئی ملی ہے، جو واضح ثبوت ہے کہ یروشلم میں دنیا بھر سے ریسورسز اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے یروشلم سے کچھ سامان ایسا بھی ملا ہے جو انڈیا کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن یعنی کہ تارشیس سے آ رہا تھا، اور 10ویں صدی کے نقشوں میں تارشیس ماڈرن اسپین، مراکش اور تیونس کے علاقہ جات کو کہا جاتا ہے، جو کہ تانبے، سونے اور چاندی وغیرہ کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ بلکہ 2013 میں یروشلم کی آرکیولوجیکل سائٹ سے چاندی کے سکوں کا ایک خزانہ بھی دریافت کیا گیا تھا، جس کو سلور ہارس کہتے ہیں، جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا یروشلم دولت کا مرکز اور گڑھ تھا۔ 3.5 کلو گرام سونے کے برتن، انڈیا سے آئے مور، اسپین سے آئی جواہرات، ٹیونس سے آئے ہوئے چاندی، یوں لگتا ہے کہ جیسے یروشلم پوری دنیا کی دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا یا کھینچ رہا تھا۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یروشلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یروشلم میں سالانہ تقریباً 18,000 کلو گرام سونا لایا جا رہا تھا۔ مگر ایک چیز جو ان سونے اور چاندی کے خزانوں سے زیادہ حیران کن ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کا منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولیاں سمجھ لینا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو عطا کرتا وہ معجزہ ہے کہ جس کے ٹریسز آج بھی آپ کو دنیا کے مختلف اولڈ کلچرز کے اندر نظر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سویڈن کے ایک بادشاہ داغ کا ذکر ملتا ہے، جو بہت عقل مند تھا، وائز تھا، ویسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور داغ کے پاس ایک پرندہ تھا کہ جو اس کی بادشاہت میں اڑا کرتا تھا اور اس کو خبریں لا کے دیا کرتا تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا۔ اس کے علاوہ 7ویں سے 9ویں صدی کے دوران ناروے میں ڈیولپ ہونے والے نورس کلچر میں پوڈن 2 پرندوں سے بات کرتا ہے جو دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور اس کو ڈفرنٹ پلیسز سے ڈفرنٹ واقعات کی خبریں لا کر دیتے ہیں،
بالکل ویسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خود آپ کو باقی جگہوں سے خبریں لا کے دیا کرتا تھا، بلکہ ناروے کے تاریخی ریکارڈز میں ایک بہت قدیم مینوسکرپٹ ہے جس کا نام ہے دی کوڈیکس وارنین فولیکس یا AM 242۔ اس دستاویز میں ایسے بادشاہ کے متعلق تحریر کیا گیا ہے کہ جو بہت عقل مند تھے اور جو پرندوں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم کوسچن ریز ہوتا ہے کہ آخر پرندے باتیں کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم لوگ تو صرف ان کی چہچہاٹ کو سن سکتے ہیں اور اپیرنٹلی محض ایک بے معنی سی آواز، لیکن کیا یہ بے معنی چہچہاٹ ہی ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی میسج بھی چھپا ہوا ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پرندے ایک سٹرکچرڈ بولی بولتے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت تقریباً 250 سال قبل ہم حاصل کر ہی چکے ہیں۔ لیکن سن 2018 میں سائنٹیفک امریکن میگزین نے پرندوں کی بولی کے متعلق باقاعدہ طور پر ایک ریسرچ پیپر شائع کیا تھا جس کی زیادہ تر ڈیٹیلز جو ہے وہ تو ٹیکنیکل ہے، مگر اس کی ایک اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پرندوں کی بولی ان کے دماغ کے اسی حصے کے اندر اوریجنیٹ ہوتی ہے جہاں سے ہیومن برین کے اندر ہیومنز کی لینگویج جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اور میتھولوجی یعنی پرندوں کی سائنس کا مطالعہ کریں تو حیران کن انکشافات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج تک ہم یہی سمجھتے آئے ہیں کہ پرندے صرف 3 طرح کی بولی ہی بولتے ہیں۔ فار انسٹنس، پہلی قسم الرٹ کال، مطلب کسی شکاری جانور کو دیکھ کر کوئی آواز نکالنا جس سے باقی جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے الرٹ ہو جائیں۔ دوسری قسم ہے میٹنگ کال، یعنی میٹنگ سیزن کے دوران جو میل برڈ ہے وہ فیمیل برڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ وائسز نکالتا ہے جن کو میٹنگ وائسز کہتے ہیں۔ اور تیسری خاص قسم یہ ہے جس سے پرندے اپنے بچوں کو پہچاننے میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انٹارکٹیکا میں جب پینگوئنز مچھلی کے شکار پر جاتے ہیں جو ان کے اور جو پیچھے سے ان کے چوزے جو باقی اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کی ایک سیزن میں پیدا ہونے والے چوزوں کی تعداد آلموسٹ 5 to 8 لاکھ ہوتی ہے، اور وہ سردی سے بچنے کے لیے سارے ایک دوسرے کے ساتھ چمڑ کر بالکل ساتھ ساتھ ہو کے جڑ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مگر جب ان کے پیرنٹس مچھلی کے شکار سے واپس آتے ہیں تو ایک خاص قسم کی وائس سے وہ اپنے بچوں کے اندر ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے ان کے ہیں اور یہ بچے ان کے نہیں ہیں۔ ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ابو المالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا ایک جوڑا دیکھا کہ جس میں نر پرندہ مادہ پرندہ کے گرد منڈلا رہا تھا، اور یہ پرندوں کی ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم میٹنگ بیہیویئر بھی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پرندہ اس وقت چڑیا کو دمشق کے میناروں میں گھونسلہ بنانے کا لالچ دے رہا ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کے مینار جو ہیں وہ پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں گھونسلہ بنایا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ پرندہ اس چڑیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان پرندوں کی نہ صرف باڈی لینگویج، میٹنگ لینگویج، بلکہ ان کے میٹنگ بیہیویئر کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ تاہم میں آج آپ کو ان 3 قسم کی جو بولیاں ہیں پرندوں کی اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اور میتھولوجی کی اسٹڈی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پرندوں میں ان 3 بولیوں کے علاوہ ایک اور بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور در حقیقت انسان کے علاوہ پرندے وہ واحد مخلوق ہیں جن کی بولی میں ڈوئل کوڈنگ موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے صرف ہا کہتا ہوں تو اس کا کوئی مطلب نہیں، اٹ مینز نتھنگ، مگر اگر اس چیز کو میں ریپیٹ کرتا ہوں اور میں ہا 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 کہتا ہوں تو آپ فوراً کہیں گے کہ میں ہنس رہا ہوں یا میں کہکا لگا رہا ہوں۔ اور پرندوں کی بولی کا بھی ایک ذریعہ یہی ڈوئل کوڈنگ ہی ہوتا ہے۔ ڈرونگوز کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسان جیسی آواز نکال لیتے ہیں، اور موکنگ برڈ اپنی سپیشیز کے علاوہ کئی دوسری سپیشیز کی آوازیں نکالنے میں بھی مشہور ہے، اسی لیے اس کو موکنگ برڈ کہتے ہیں کہ نقل اتارنے والا پرندہ۔ اس کے علاوہ براؤن تھریشر جو کہ 3000 مختلف بولیاں بول سکتا ہے، مگر دیکھا جائے تو منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی کے متعلق یہ باتیں اتنی حیرت انگیز نہیں ہیں۔ جس بات نے مجھے پرسنلی سب سے زیادہ
سرپرائز کیا وہ یہ ہے کہ گرے پیرٹس کی بولی میں 3 سٹرکچرز بہت واضح طور پر ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں. نمبر 1 ناؤنس، نمبر 2 وربس اینڈ نمبر 3 ایڈجیکٹیوز. اور یہ وہ 3 سٹرکچرز ہیں جو کسی ایک باقاعدہ زبان میں موجود ہونے لازم ہے. 2007 میں ایلیکس نامی ایک گرے پیرٹ نے مرنے سے پہلے اپنے مالک کو کچھ آخری الفاظ بولے تھے، اور وہ الفاظ تھے جو اس کو کبھی سکھائے بھی نہیں گئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ اپنا خیال رکھنا، ہم پھر ملیں گے، آئی لو یو. اس وقت 3 ایسے پرندوں کے متعلق ہمیں کنفرم ہے کہ اپنی بولی میں یہ تینوں سٹرکچرز استعمال کرتے ہیں، جن میں نمبر 1 گرے پیرٹس ہیں، نمبر 2 فلیگ سٹارلنگز اینڈ نمبر 3 بلیک کیپ چگاٹز. تاہم ابھی تک ہم ان کی بولی کو مکمل طور پر ڈی سائفر نہیں کر پا رہے ہیں، اور میتھولوجی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایک ہی پرندہ 2 قسم کی بولیاں بولتے بھی دیکھا گیا ہے. یعنی ایک وہ بولی جو وہ اپنے جھنڈ میں بول رہا ہوتا ہے، اور دوسری وہ جو وہ اپنے بچوں یا چوزوں کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی وہی رویہ ہے جو ایک انسان شو کرتا ہے. فار انسٹنس، ہم بڑوں کی گفتگو ایک مختلف زبان یا گرامر میں ہوتی ہے، اور جب ہم بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہماری زبان اور گرامر انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے. اس وقت تک ہم نے پرندوں کی تقریباً 11,000 سپیشیز کو ڈاکومنٹ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ پرندے ایسے ہیں جو کوئی بھی بولی بولے بغیر ایک مکینیکل طریقے سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. مثلا نیوزی لینڈ کے سنائپس کہ جو اپنے پروں کو خاص انداز میں ہوا میں پھڑپڑاتے ہیں، اور ہوا کے اندر جو ویوز پیدا ہوتی ہیں جو دوسرے سنائپس ہیں، اس ویو سے وہ اپنا میسج جو ہے وہ گیٹ کر لیتے ہیں. پچھلے 300 سال سے ہم نے اللہ کی اس مخلوق کی زبان کو ایک حقیقی بولی کے طور پر ماننا شروع کر دیا، اور پچھلے 100 سالوں سے ہم ان کی بولی کو ڈی سائفر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اب تک اتنا ہی ڈی سائفر کر پائے ہیں کہ ہاں، پرندے ایک دوسرے کے نام بھی لیتے ہیں. مگر 2900 سال، کم و بیش 2900 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے ایک برگزیدہ نبی کو اتنا عظیم معجزہ دیا کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ان کے میٹنگ بیہیویئرز، ان کی میٹنگ لینگویجز، اور اس تمام چیز کا فہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دوسرا معجزہ ہے، جنات پہ ان کی حکومت، اس کے متعلق ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ انفارمیشن ویلیوبل لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں تاکہ اس کی ریچ ویڈیو کی میکسیمم ویورز تک ہو سکے. نیکسٹ سیشن تک اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.